मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखिए, अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाया तो बनाने वाला खुद बताता है कि मैंने ये पूरी कायनात सजाई है इंसान के लिए। वमा खलक़तुल सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। ये पूरी कायनात बनी है इंसान के लिए। सुबह में ह्यूस्टन, बल्कि रात में ह्यूस्टन में था, तो वहाँ उन्होंने बताया कि नासा का दफ्तर यहाँ से करीब ही है। एक डॉक्टर साहब मुझे नासा के बारे में बताने लगे कि किसी सैयारे पे कोई शटल छोड़ी जा रही है और उसमें बंदर को बिठा के भेजा जा रहा है। वो इतना दूर है, पता नहीं कब पहुंचेगा वो। तो मैंने कहा बंदर वापस कब आएगा? उन्होंने कहा वापस नहीं आएगा। देखो, वो तो अपनी हिसाब से मुझे रिपोर्ट पेश कर रहे थे, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मेरा इरादा है इंशाल्लाह नासा जाने का। हम तो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखा करते थे, अब यहाँ आए हैं तो हम भी देखें कौन बंदर है भाई खुशकिस्मत जो जा रहा है। खुशकिस्मत तो नहीं, बेचारा बदकिस्मत है। तो उन्होंने बताया कि बंदर को बिठा के तजर्बा किया जाएगा कि कहाँ तक जिंदा रहता है, उसके बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं। तो देखो, ये बंदर को भेंट नहीं कहना चाहिए, यानी साइंसी तरक्की की भेंट चढ़ाया जा रहा है या क्या है, जो भी है, इंसान पे नहीं किया जा रहा तजर्बा। होना तो चाहिए जमशेद को भेजा जाए, क्या ख्याल है, वसीम को भेजा जाए, सलीम को भेजा जाए, क्योंकि इन तजर्बों से फायदा बंदर उठाएगा या इंसान उठाएगा? आप मेरे साथ शरीक ना है ना। फायदा तो इंसानों ने उठाना है भाई, बंदरों ने थोड़ी उठाना है। तजर्बा किस पे किया जा रहा है? बंदरों पे। अब जो एथियस है ना, मुल्हिद है, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि फायदे तुम उठा रहे हो और अपने तजर्बों की भेंट किसको चढ़ा रहे हो? बंदर ने वापस नहीं आना, वो मार्स से भी आगे कहीं भेज रहे हैं उसको। तो अभी जाऊंगा, पता करेंगे कहां भेज रहे हो भाई। पाकिस्तान ना भेजें बस बंदर को, वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील? क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की हैं। तो अपने बाप दादा के साथ ये सुलूक अच्छा बनता है? ये सुलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब है। एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दें तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडॉनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदक़े के बकरों के खिलाफ हूं कि इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदक़े के बकरे काटना इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ
بقر عید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر. تو بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا. پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں کو بھی روانہ کیا جائے. پتہ نہیں کتنے بندر اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ کائنات بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ انسان کے. ویسے بھی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے. اتنی بڑی کائنات اگر انسان نہ ہوتا تو اس کو سمجھتا کون بیٹھ کے؟ گدھے گھوڑوں کی سمجھ میں آتی ہے کائنات ہے بھائی؟ وہ ریسرچ کرتے, وہ ناسا جیسا ادارہ بناتے, یہ پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ یہ بنائی گئی انسان کے لیے. ایسا دماغ صرف انسان کے پاس ہے, کسی اور مخلوق کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی, تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کرتا شیر, تو جنگل میں ہزاروں سال سے کم بہت غاروں میں نہ رہ رہا ہوتا. اب تک تو کچھ ترقی کر کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا نا. وہی ہے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے, عرصے کے بعد اس کو کہیں ہرن نظر آتا ہے, پھر جاتا ہے شکار کرتا ہے, مل گیا ٹھیک ہے, مس ہو گیا تو بیٹھ جائے گا, آئے گا بیوی سے ڈانٹ کھائے گا, تو اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ٹرائی کرے گا. اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی شیر میں تو وہ ایک دن ہرن مار کے گراتا, کچھ کھاتا اور کچھ اسٹور کر لیتا. کیا خیال ہے بھائی کہ اگلے ٹائم پہ نہیں ملا تو یہی کھائیں گے؟ لیکن اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل, کھوپڑی ہے, کھوپڑی میں عقل نہیں ہے اس کے. ابھی بہت سے لوگوں کے کھوپڑی ہوتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اردو بھول نہ گئے ہو کہیں, کھوپڑی ووپڑی سب وہ کراچی کے ہی ہے نا زیادہ تر, انڈیا کراچی پاکستان سب ہیں. ہاں لاہور کے ماشاء اللہ, تو لاہور والے تو پائے وائے سجی مجی سب چل رہے ہیں یہاں پہ. کراچی ٹھیک. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی جب بہت زیادہ ترقی کرے گی تو اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی انسانوں کی. یار گھٹنا چاہیے, ابا کا گھٹنا ٹوٹ گیا, گھٹنا مل جائے گا, تو لاہوریوں کے گھٹنا بہت مہنگا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پائے وائے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے ہیں, اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے کہ یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے, اس کے ریٹ زیادہ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں, مزاح کی باتیں, لیکن اس میں ایک اہم بات, میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا میسج نہیں ہے, یہ قرآن کا میسج ہے. آپ لوگ امریکہ میں رہ کے, میری لینڈ اتنا خوبصورت, میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے, میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی, اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں, ہوا بھی صاف ستھری, بیماریاں بھی نہیں, اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے. غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں. صحتیں بھی ہیں, سب کچھ فٹ فاٹ, دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی, زکوٰۃ دینے کی, ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا, باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت, ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا, شراب سے دور رہنا, اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا, گرل فرینڈ نہ بنانا, بوائے فرینڈ نہ بنانا, عورت کا پردہ کرنا, خاندانی نظام کو جوڑنا, پھر بچے پیدا کرنا, یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے, 2 بچے ہی اچھے, یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو, نہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو, نہ. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام, میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں گا. وہ سلسلے والا لطیفہ ہے, جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ میں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا, تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو
میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی کس سلسلے میں اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی, یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے, تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے, وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی جو, ابھی دیکھو جاوید نیاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا, پتا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے, ابھی ہم آ رہے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نیاری سے آ رہا, تو گریوی سسٹم ہی ختم, کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی, الولود, تمہیں نسل زیادہ دے, اولاد زیادہ دے, کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست, جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے, میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں, خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے, مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یا تو شاید ہمیں بلاتا ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے, کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی, ان کی بچیوں کے اسکارف, میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ, جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ, بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے ہیں اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں, ہمارا رائٹ ہے, بندر بھلے زندہ رہے مر جائے, ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنائے سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں, اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں, لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو, یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا, بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں, اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں.